सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है स्पॉटर। ये स्नाइपर के सिलसिले का पार्ट 2 है और आप सुन रही हैं स्पॉटर की किस्त नंबर 30। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैंने कहा, परमा को अगवा करने को मेरे पास कल का दिन है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है अगर उनके दिल में मुझे कत्ल करने का मंसूबा पल रहा है तो कल विशाल गुप्ता के यहाँ मेरी गिरफ्तारी की तैयारी मुकम्मल होगी। ऐसा ना हुआ तब भी कल ताक़ुब करके मेरा ठिकाना ज़रूर ढूंढेंगे ताकि जब मैं परमा को निशाना बना लूँ तो उसके बाद मुझे कत्ल करने को उन्हें ज़्यादा तगो दो ना करनी पड़े। वो खलूस दिल से बोला, अगवा के बारे में कुछ सोचा भी है या मुझे ही कुछ करना पड़ेगा? तुम्हारी शमूलियत तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देगी। विघ्नेश शुक्ला अपने बाप से कम दर्जा कमीना नहीं, और इसी वजह से मैंने अपने ताल्लुक की आखिरी कड़ी यानी मोबाइल फ़ोन नहर में फेंक दिया है। वो तपते हुए बोला, ऐसी की तैसी शुक्ला ख़ानदान की। मैं कता कलामी करते हुए बोला, वो मैं कर लूँगा। तुम भरोसे के 2-3 आदमी ढूंढ कर दो जिनका ताल्लुक तुम्हारे गिरोह से ना हो। उसने मुंह बनाया, अब इतनी एहतियात भी ज़रूरी नहीं। उसकी पीठ थपथपाते हुए मैं मुस्कुराया, तुम्हारे लिए नहीं कर रहा यार, अपनी भाभी प्रीतू के लिए फ़िक्रमंद हूँ। विश्वास सिंह ने गहरा सांस लेते हुए शिकस्त का ऐलान किया। नज्जो चक्करबाज बेहतरीन बलूंगड़ा है, मज़ीद आदमियों का बंदोबस्त भी वो कर देगा। बिलाशुबा औरत इंसान को कमज़ोर करती है। विश्वास सिंह कोई आम आदमी नहीं, धर्मू दादा का दस्ते रास्त था, लेकिन जब बीवी की बात आई तो उसे पीछे हटना पड़ा। शुक्ला ख़ानदान से टक्कर लेने की उसे ज़रा भी परवाह नहीं थी, मगर प्रीतू की थी, और यकीनन वो प्रीतू पर आँच आते नहीं देख सकता था। मैंने पूछा, कहाँ मिलेगा? उसने मोबाइल फ़ोन निकाला, पूछ लेता हूँ। मैंने जेब से एक नया मोबाइल फ़ोन निकाल कर उसकी जानिब बढ़ाया। इस मोबाइल फ़ोन से बात करो, तुम्हारा नंबर काबिल एतमाद नहीं रहा। मुझे शक है ऑब्जर्वेशन पर ना लगा हो। डॉक्टर दीवाशिश की तिजोरी से हमारे हाथ 10-12 मोबाइल फ़ोन लगे थे, जिनमें से 2-3 अब तक मेरे पास मौजूद थे। उसने अपने मोबाइल फ़ोन से नंबर ढूंढकर दूसरे में डायल किया और मोबाइल फ़ोन कान से लगा लिया। राब्ता होते ही उसने अपना तारुफ करवाते हुए मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। नज्जू के साथ इस्तफसार पर वो बोला, अपना ठिकाना बताओ, मेरा आदमी घंटे 2 में वहीं पहुंच जाएगा। इस दौरान 2 काबिल एतमाद साथी भी ढूंढ लो, क्योंकि कम अज़ कम 3 आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। नज्जो चक्करबाज ने अपना पता बताकर राब्ता मुनक़ता कर दिया। विश्वास सिंह ने पूछा, मंसूबा क्या है या मुझसे मख्फी रखोगे? वो ऐसा शख्स नहीं था कि कुछ छुपाया जाता। मैं साफ गोई से बोला, कुछ बेहतर नहीं सोच सका हूँ, मगर इतनी जल्दबाजी में और कोई सूझ भी नहीं रहा। मेरा इरादा परमा को अस्पताल की पार्किंग में घेरने का है। मैं स्नाइपर राइफल से उसके मुहाफ़िज़ों से निपटूंगा। इस दौरान नज्जू और उसके साथी परमा को अगवा कर लेंगे। विश्वास ने ख्याल जाहिर किया, मंसूबा बिल्कुल सादा है और ख़तरा मौजूद है। जल्दी में यही सोचा जा सका। तुम्हारे पास कोई बेहतर राय मौजूद है तो बताओ। उसने नफ़ी में सर हिलाया। मैंने पूछा, मुंबई से निकलने का कोई बंदोबस्त कर सकते हो? दूसरे मुल्क या शहर? मैंने कहा, जो आसान लगे। हो जाएगा, तुम लड़की पर कब्ज़ा जमाओ, मैं बंदोबस्त करता हूँ। मैंने ताकीद की, बहुत एहतियात से और ख़ुद सामने ना आना। उसने मुंह बनाया, बच्चा नहीं हूँ यार, तुम पिताजी बनने की कोशिश ना करो। मैंने कहका लगाया, जिसके नाम काला हुक्का सिंह हो उससे समझदारी और बकील से खैरात मिलने की तवक्को एक बराबर। वो इत्मीनान से बोला, तुम्हारी बेतुकी जुगतें इस काबिल भी नहीं कि मुझे ज़रा सा गुस्सा दिला दे। मैंने मौजू तब्दील किया, नज्जो का पता मेरे हवाले करो ताकि मैं रुख्सत लूँ। उसने मशवरा दिया, खाना खा कर चले जाना, और मुझे इस बात में सर हिलाना पड़ा। खाना खाकर मैं फार्म हाउस से निकल आया। एक मोबाइल फ़ोन उसके पास छोड़ आया था ताकि उसे बेधड़क होकर राब्ता कर सकूं। अपनी मोटरसाइकिल मैंने वहीं छोड़ दी थी कि आगे कार की ज़रूरत पड़ सकती थी। राजपूत दादा से वसूल किए 10 लाख मैंने विश्वास सिंह के हवाले कर दिए थे कि कल शाम को उन्हें राजपूत दादा तक पहुंचा दे। बेअसूली में भी असूल का ध्यान रखना मेरी फितरत है। जब उससे किए माहदे पर अमल नहीं करना था तो उससे वसूल की हुई रकम को इस्तेमाल में लाना कतई दुरुस्त ना होता। अंधेरा छा गया था। नज्जू की रिहाइश तक पहुंचते हुए 2 घंटे लगे थे। अजीब इत्तफाक था कि उसने रिहाइश को वही इलाका चुना था जहां कुछ अरसा पहले मैं लोरा के साथ रह चुका था। वो मुफलिसों की बस्ती थी।
چھوٹے چھوٹے تنگ و تاریک کمرے، ہر طرف پھیلی ہوئی غلاظت، گندگی، ننگ دھڑنگ بچے اور بنیادی ضرورتوں سے محروم علاقہ۔ گلی میں کار کا راستہ موجود تھا، لیکن گلی میں کار پارک کی جاتی تو راستہ بند ہو جاتا، اس لیے کار میں نے گلی کی نکڑ پر ایک مناسب جگہ پر پارک کر دی تھی۔ تھوڑی سی تگودو کے بعد مطلوبہ کھولی مل گئی تھی۔ لوہے کا سفید دروازہ جس پر سرخ رنگ سے دل بنا تھا اور دل میں پیوست تیر اور نوک سے ٹپکتے قطرے کسی سستے عاشق کے جذبات کی عکاسی کر رہے تھے۔ دستک کے جواب میں قدموں کی آواز ابھری اور پھر نجو کی محتاط آواز سنائی دی، کون؟ میں اطمینان سے بولا، وہی جس نے تمہیں ایک لڑکی سے پٹتے دیکھا ہے۔ ایک دم دروازہ کھلا، نجو کا چہرہ نظر آیا۔ بازو پھیلاتے ہوئے وہ جذباتی لہجے میں بولا، اوہ باس، کس کٹھور کا نام لے دیا، جب سے بچڑی ہے سالی مسلسل خواب میں آ رہی ہے۔ معانقہ کرتے ہوئے میں ہنسا، کیوں پہلی مار کے اثرات معدوم ہو گئے ہیں؟ علیحدہ ہوتے ہوئے اس نے مجھے اندر آنے کا راستہ دیا۔ جسمانی چوٹوں کی کوئی اہمیت نہیں باس، البتہ دل پر جو زخم آئے ہیں وہ جلدی ٹھیک ہوتے دکھائی نہیں دیتے۔ میں نے انکشاف کیا، بہرحال اب ان زخموں کے ساتھ ہی جینا سیکھو کہ وہ واپس چلی گئی ہے۔ اس نے دہائی دی، جانتا تھا سالی محبت اپنی قسمت میں نہیں ہے۔ پھولن دیوی ڈاکو بن گئی، انوشکا شرما نے کرکٹر ڈھونڈ لیا، کرینہ کپور کو نواب خاندان مل گیا، کترینہ کیف لفٹ نہیں کرواتی، اور اب لورا براؤن اتنی دور چلی گئی جہاں غریب نجو کی چیخیں بھی نہیں پہنچیں گی۔ میں ہنسا، پھولن دیوی تو تمہارے دادے کی ہم عمر تھی، اس سے کیسے عشق کر بیٹھے؟ اس نے منہ بنایا، سپنوں میں کسی سے بھی عشق ہو سکتا ہے۔ انوشکا، کرینہ اور کترینہ سے بھلا کب ملا ہوں؟ ہاں، صرف ایک سے ملے ہو، اور اس نے بھی وہ دھلائی کی ہے کہ کافی عرصے تک صابن اور سرف کی ضرورت سے بے نیاز رہو گے۔ زخموں پر نمک چھڑکنا تو کوئی آپ سے سیکھے۔ بہرحال عاجز کو کیسے یاد کیا؟ لکڑی کی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ مدعے پر آیا۔ میں بغیر لگی لپٹی رکھے بولا، ایک لڑکی اغوا کرنی ہے جس کے ہمراہ 8-10 محافظ ہر وقت ہوتے ہیں۔ اس نے اندازہ لگایا شاید وہی لڑکی ہے جس کا نام لورا پری لے رہی تھی۔ کمبخت کا دماغ کافی تیز تھا، لورا کی گفتگو اسے بھولی نہیں تھی اور بغیر تفصیل جانے پرما تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا، بالکل وہی لڑکی۔ اس نے دوبارہ اندازہ لگایا، شاید رندھیر شکلا کی کوئی رشتہ دار ہے جس کا کریا کرم آپ لوگوں نے اس دن کیا تھا۔ میں نے کچھ کہے بغیر اوپر نیچے سر ہلا دیا۔ اس نے دیر کیے بغیر فیصلہ سنا دیا، کافی مشکل کام ہے باس، 3 لاکھ لگیں گے۔ منظور ہے، میں نے بھی دیر نہیں لگائی تھی۔ اس نے پوچھا کب؟ میں نے کہا کل۔ وہ اطمینان سے بولا، کام خطرناک ہے لیکن آپ کو مایوس نہیں کروں گا باس۔ میں نے تنبیہ کرنا ضروری سمجھا، ایک بات دھیان میں رہے، لڑکی کو خراش بھی نہیں آنی چاہیے، ورنہ یاد رکھنا اس بار معافی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اس نے منہ بسورا، کیا ہے باس، خوبصورت لڑکیوں کو سامنے لا کر آزمائش میں ڈالتے ہوئے اپنے آپ پر کس جذبے کی تسکین کرنا چاہتے ہیں؟ نجو، میں تاکید کر رہا ہوں، لڑکی کے ساتھ ذرا سی بھی چھیڑخانی سے پہلے یہ سوچ لینا کہ انجام صرف دردناک موت ہوگا۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری، کیا بہت زیادہ خوبصورت ہے؟ میں نے کہا، زندگی سے خوبصورت نہیں۔ اس نے مجھے تسلی دلائی، بے فکر رہیں باس، نجو کو صرف لورا براؤن سے عشق ہوا تھا، کوئی انڈین لڑکی نجو کو متاثر نہیں کر سکتی۔ میں اطمینان سے بولا، فکر کی ضرورت تمہیں ہے کیونکہ سنائپر رائفل میرے ہاتھ میں ہوگی، اور میرے لیے سر میں گولی اتارنا ایسا ہی ہے جیسے تمہارے لیے نوالا منہ تک لے جانا۔ وہ تانا زن ہوا، کیا لگتا ہے میں یوں ٹھیک طرح سے کام کر لوں گا؟ میں نے بے نیازی سے کندھے اچکائے، پتہ نہیں، البتہ یوں تم محتاج ضرور رہو گے، اور مجھے تمہاری زندگی سے زیادہ پری کی عزت مطلوب ہے۔ اس نے کہا لگایا، تو مس لورا براؤن کی باتیں صحیح تھیں، آپ کو پری بی بی سے محبت ہے، مطلب کی بات بتا دی کہ محتاط رہنا ہے اور کس سے رہنا ہے، البتہ کیوں رہنا ہے یہ جاننا تمہارے کس کام کا۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے دہائی دی، ایسا ہی ہوگا میرے باپ، اب منصوبے پر روشنی ڈالو تاکہ اس کے مطابق بندوں کا انتظام کر سکوں۔ میں نے کہا، کاروائی کے ایچ نارینا ہسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر کی پارکنگ میں ہوگی۔ پارکنگ ہسپتال کے مغربی جانب بنی ہے، میں شمالی جانب سڑک کے پار بلڈنگ کی چھت پر موجود رہوں گا، جو گنیش جی مہاراج پارک اور کے ایچ نارینا ہسپتال کی پارکنگ کے درمیان میں ہے۔ میں نے موبائل فون پر نقشہ کھول کر اسے دکھایا۔ اس رہائشی بلڈنگ کی چھت پر جانا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور اندازے کے مطابق یہاں سے پارکنگ کا ہوائی فاصلہ 600-700 میٹر سے زیادہ نہ ہوگا، اور اتنے کم فاصلے سے میرے لیے بندوں کا سنبھالنا مشکل نہ ہوگا۔ وہ مخل ہوا، 600-700 کم فاصلہ ہے؟ وضاحتوں کو رہنے دو اور جو کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ سنتے رہو۔
اسے جھڑکتے ہوئے میں مطلب کی گفتگو پر آیا۔ پرما سے پہلے محافظ باہر نکل کر اس کے لیے دروازہ کھولتا ہے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے گی میں اس کے محافظ کو ناکارہ کر دوں گا۔ باقی محافظوں میں سے جو جیپ سے اتر کر آگے آنے کی کوشش کریں گے وہ سلامت نہیں بچیں گے۔ یوں ہی فائرنگ شروع ہو تم پرما کو یرغمال بنا کر اسی کی کار میں بیٹھ جانا۔ ڈرائیور کو باہر نکال کر تمہارا ساتھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لے گا۔ ان کی جیپوں کو میں تعاقب کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ تم لوگوں کا تیسرا ساتھی اپنی کار لے کر راستے میں کھڑا ہونا چاہیے۔ وہاں پرما کی کار چھوڑ کر اپنی کار میں بیٹھ کر یہیں پہنچ جانا۔ پرما کو پہلی فرصت میں بے ہوش کر دینا۔ باقی اس کے محافظ پرما کی وجہ سے تم پر گولی چلانے سے گریز کریں گے۔ کوئی اعتراض؟ میں نے بات ختم کرنے کا اعلان کیا۔ وہ اطمینان سے بولا، بالکل ہے، بس یہ بتا دو مجھے جو دھمکیاں دی ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے؟ میں نے تصحیح کی۔ اسے دھمکیاں دینا نہیں، برے انجام سے بچانے کی کوشش کرنا کہہ سکتے ہو۔ وہ کراتے ہوئے بولا، مارے گئے، اور موبائل فون پر کسی کا نمبر ڈائل کر کے کان سے لگا لیا۔ سلام دعا رہنے دو، اور 20,000 کمانے ہیں تو جمی کے ساتھ فوراً میرے پاس پہنچو۔ لمحہ بھر خاموش رہ کر اس نے دوسرے کی بات سنی اور پھر وضاحت کرتا ہوا بولا، دونوں کو 20,000 ملیں گے، اور اب پہنچنے کی کرو۔ اپنا پتہ بتا کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ میں نے طنز کیا، مجھ سے 3 لاکھ لے رہے ہو اور اپنے ساتھیوں کو 20,000 پر ٹرخا رہے ہو؟ وہ بے نیازی سے بولا، باس آپ کو کام سے غرض ہونی چاہیے۔ جائز بات۔ برا منائے بغیر میں نے اس بات میں سر ہلایا اور جیب سے بڑے نوٹوں کی گڈی نکال کر اس کی جانب پھینکی۔ یہ 2 لاکھ ہیں، 1 لاکھ کام کے بعد، اور کام اچھا پایا تو ساتھ میں انعام بھی ملے گا۔ اس نے ڈھیٹوں کے انداز میں دانتوں کی نمائش کی۔ شکریہ، مجھے تقاضے سے بچا لیا۔ میں بستر سنبھالتے ہوئے بولا، تھوڑی دیر آرام کروں گا، بہتر ہوگا اپنے دوستوں کو باہر ہی وصول کر کے کسی کھوکے پر چائے وغیرہ پلا دو۔ وہ چاپلوسی سے بولا، کل تک تو نجو آپ کا ملازم ہے باس، اس کے بعد بھی خادم ہی سمجھو۔ یقیناً 2 لاکھ کی خطیر رقم پا کر اس نے تابع داری تو دکھانی تھی۔ اس کے باہر جانے کے بعد میں بستر میں ہو گیا۔ کل کا دن بہت اہم تھا اور مجھے بغیر تیاری کے میدان میں اترنا تھا۔ صبح سویرے اٹھ کر میں نے نماز پڑھی اور تیار ہو گیا۔ نجو اور اس کے 2 ساتھی فرش پر چٹائی بچھا کر لیٹے تھے۔ انہیں جگا کر میں نے وقت سے KH نارینہ ہسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر کی پارکنگ میں پہنچنے کو کہا۔ سنائپر ہمیشہ منصوبہ بنا کر اور ہدف وغیرہ کی مکمل کراولی کر کے میدان میں اترتے ہیں، لیکن یہ ایسا مشن تھا کہ نہ تو میرے پاس تیاری کا وقت تھا اور نہ میں مشن کو مؤخر کر سکتا تھا۔ انصاری صاحب کی لاڈلی کی زندگی خطرے میں تھی، جو شقی القلب ماموں دولت و جائیداد کی خاطر اپنی بھانجی کو قتل کروا سکتا تھا۔ اس سے بعید نہیں تھا کہ پرما کو ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر ساری قباحتوں کو پسے پشت رکھ کر کسی احتیاط کو خاطر میں نہ لاتا۔ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ پہلے خود کو بے گناہ، بے قصور اور لوگوں کی نظر میں صاف ستھرا بننے کے لالچ میں کئی قسم کی احتیاطیں مد نظر رکھتا ہے۔ خود کو شک سے بچانے کی خطیر رقم بھی خرچ کرتا ہے، لیکن کام بنتا ہوا نظر نہ آئے یا شکار ہاتھ سے نکلتا دیکھے تو پھر انجام سے بے پرواہ ہو کر اندھی کھائی میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ آخرت کی فکر اور اللہ تعالیٰ کا خوف جب دل میں نہ ہو تو انسان کو دھن و دولت اور جائیداد ہر خوشی، آسائش اور سکون سے بڑھ کر لگتے ہیں۔ ان کے سامنے خون کے رشتے بھی اپنی پہچان کھو بیٹھتے ہیں۔ اخلاقی اقدار کوئی حیثیت نہیں رکھتے، رحم دلی، ہمدردی اور انسانیت کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اور پرما بیچاری کا واسطہ بھی ایسے ہی خانوادے سے پڑا تھا۔ نانا نے اپنی انا، جھوٹی غیرت اور اسلام و پاکستان دشمنی کی وجہ سے بیٹی کا بلیدان دیا تھا۔ نواسی کو اس کے باپ کی شفقت سے محروم رکھا تھا تو ماموں دولت کی خاطر اس کی جان کے در پہ تھا۔ کھولی سے نکل کر میں کار کے پاس پہنچا، ڈگی کا قفل کھول کر SR1 کے بیگ کا جائزہ لیا اور گنیش جی مہاراج پارک کو چل پڑا۔ طلوع آفتاب کے تھوڑی دیر بعد میں مطلوبہ رہائشی بلڈنگ کے پاس پہنچ گیا تھا۔ وہ عمارت میں 1-2 بار پہلے سڑک سے گزرتے ہوئے دیکھ چکا تھا اور اس کی بلندی سے KH نارینہ ہسپتال کی پارکنگ میں فائر کرنا مشکل نہیں تھا۔ شوبھا منزل کی 5-6 منزلہ عمارت میں بہت سے رہائشی فلیٹ بنے تھے۔ پارکنگ میں کار کھڑی کر کے میں نے SR1 کا بیگ نکالا اور سیڑھیوں کے ذریعے آخری منزل پر پہنچ گیا۔ چھت پر جانے کو لوہے کی ایک پتلی سی سیڑھی لگی تھی جس پر لوہے کا ایک پٹ والا دروازہ بنا تھا۔ دروازہ کھولنے کو اوپر اٹھانا پڑتا۔ چھت پر پہنچ کر میں نے سیڑھی بھی اوپر گھسیٹی اور دروازہ گرا دیا۔ سردیوں کی صبح کو کسی کا 8-9 بجے اوپر آنا متوقع نہیں تھا، لیکن احتیاط لازمی تھی۔ سیڑھی کی غیر موجودگی پر اتنا واویلا نہ اٹھتا، لیکن کوئی میرے سر پر آ کر کھڑا ہو جاتا تو یقیناً میرے لیے مسئلہ کھڑا ہو سکتا تھا۔
چھت پر چاروں کونوں میں سیمنٹ کی 4 بڑی ٹینکیاں رکھی ہوئی تھیں۔ میں مطلوبہ پارکنگ کی شمالی جانب موجود تھا، گویا پارکنگ میرے جنوب کی طرف آ رہی تھی۔ درمیان میں ایسٹرن ایکسپریس ہائی وے روڈ گزر رہا تھا۔ لیزر رینج فائنڈر سے فاصلہ ناپنے پر 710 میٹر بنا تھا۔ میں عمارت کی جنوب مغربی کونے والی ٹینکی کی چھت پر چڑھ گیا۔ ضروری کارروائی کر کے میں نے ایلیویشن وغیرہ لگائی اور رائفل کے پیچھے لیٹ کر اپنی پوزیشن درست کی اور پھر ہدف ہی پر نظر جمائے رکھی۔ لیٹے ہونے کی وجہ سے میں لوگوں کی نظروں میں آنے سے محفوظ تھا۔ نجو کا اپنی جگہ پر پہنچ جانے کا پیغام مل گیا تھا۔ پرما کی آمد میں تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ باقی تھا، اور سنائپر کے لیے گھنٹوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ہم تو وہ مخلوق ہیں کہ ہدف کے لیے 1.5-2 دن تک ایک ہی جگہ پر چھپ کر بیٹھ سکتے ہیں۔ یہاں تو 1-2 گھنٹے کی بات تھی، اور بیٹھنا نہیں لیٹنا تھا۔ SR-1 کی ٹیلیسکوپ سائٹ کی دیکھنے کی صلاحیت عام آنکھ کی نسبت 30 گنا زیادہ تھی۔ مطلوبہ پارکنگ بالکل واضح اور صاف نظر آ رہی تھی۔ پرما کی آمد کا وقت قریب آیا تو میں نجو کو کال کرنے لگا۔ اس کی چہکتی ہوئی آواز ابھری، ہم تیار ہیں باس۔ ایسی حالت میں اس کا پر اعتماد لہجہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اس کام کے لیے موزوں شخص تھا۔ اگر لورا براؤن موجود ہوتی تو اسے سنائپنگ پر بٹھا کر میں خود پرما کو اغوا کرتا، مگر اب وہ چلی گئی تھی، اور مجے ہوئے سنائپر کے علاوہ کوئی آدمی اتنے فاصلے سے حالات کو قابو میں نہیں کر سکتا تھا۔ کسی ایک آدمی کو نشانہ بنانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا بہت سے لوگوں پر نشانہ سادھنا ہوتا ہے۔ مسلسل شست تبدیل کرنا، ایک ہدف سے دوسرے ہدف پر جانا یوں کہ کوئی گولی خطا نہ جائے، اور خاص کر جب لوگوں کو قتل کرنے کے بجائے وہاں اپنے آدمیوں کی حفاظت ملحوظ ہو۔ امید یہی تھی کہ پرما کا کوئی محافظ اسے نشانہ بنانے کی کوشش نہ کرتا، مگر گولی میں عقل و شعور ہوتا ہے، نہ اس کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ اندھا دھند فائرنگ کے نتیجے میں کوئی اچٹتی ہوئی گولی اسے نشانہ بنا سکتی تھی، اور ایسا ہونے کی صورت میں پچھلے کئی ماہ کی تپسیا خاک میں مل جاتی۔ بلا شبہ زندگی و موت اللہ پاک کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ حادثاتی موت کا ذمہ دار کسی انسان کو ٹھہرانا زیادتی و کم عقلی کے زمرے میں آتا ہے، مگر جس کا پیارا کھو جائے اسے غصے کی نکاسی اور جذبات کے اظہار کو کسی ہدف کی تلاش ضرور ہوتی ہے، اور میں انصاری صاحب کی شکوہ کرتی آنکھوں کی تاب لانے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے نجو کو محتاط رہنے کی تاکید کرتے ہوئے کہا، بس چند لمحوں میں وہ پہنچ جائے گی، اور ایک بار پھر تاکید کر رہا ہوں، اس کی جان بہت قیمتی ہے۔ میں اس کے کسی محافظ کو قتل نہیں کرنا چاہتا، لیکن پری کی جان کو خطرے میں دیکھ کر تم بالکل لحاظ نہ کرنا۔ وہ مزاحیہ انداز میں بولا، باس کچھ زیادہ ہی پیاری ہے آپ کو۔ میں نے تکرار ختم کی، تمہیں سمجھا نہیں سکتا، اس لیے جو بکواس سوچنی ہے کھلی اجازت ہے، بس پرما کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ بے فکر رہیں باس، نجو جب پیشگی وصول کر لے تو جان لڑا دیتا ہے، چکر بازی صرف چکر بازوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اس دوران میری نظریں ایسٹرن ایکسپریس ہائی وے روڈ سے منسلک اس طویل روش پر گھوم رہی تھی جو ہسپتال کی بڑی عمارت کے پاس جا کر دائیں طرف مڑ جاتی تھی۔ کالی مرسڈیز اور اس کے آگے پیچھے 2 جیپوں کو دیکھتے ہی میرا دل بری طرح دھڑکا۔ میں صورت سے بولا، نجو پہنچ گئے ہیں وہ۔ ٹھیک ہے باس، رابطے میں رہنا۔ میں نے ہنکارا بھرنے پر اکتفا کیا اور نظریں جانی پہچانی مرسڈیز پر گاڑ دیں۔ سبک روی سے چلتے ہوئے تینوں گاڑیاں پارکنگ میں اندر داخل ہوئیں۔ پارکنگ کافی وسیع تھی۔ ڈرائیور نے مرسڈیز شمالی جانب موڑ کر ریورس کر کے جنوبی کونے میں لگائی، یوں کہ کار کے بونٹ کا رخ شمالی جانب ہو گیا جدھر میں موجود تھا۔ جیپیں مغربی کونے کی طرف بڑھیں۔ ڈرائیوروں نے جیپیں گھما کر ان کی پشت مغرب کی طرف کرتے ہوئے بونٹ کا رخ مشرقی جانب کر دیا۔ مرسڈیز کے رکتے ہی مجھے نجو کی آواز سنائی دی، باس میں قریب جا رہا ہوں، تیار رہنا، پری کے باہر نکلتے ہی میں کام کر جاؤں گا۔ اسے ہدایت دیتے ہوئے میں نے محافظ پر شست باندھ لی۔ دروازہ کھول کر وہ صورت سے باہر نکلا اور عقبی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ پرما نے نزاکت سے پاؤں باہر دھرا۔ محافظ نے ایک طرف ہو کر پرما کو گزرنے کا راستہ دیا، تب اس کا چہرہ میری جانب تھا۔ میں نے اس کے دائیں کندھے پر شست سادی ہوئی تھی، کیوں ایک تو پرما اس کے بائیں جانب موجود تھی، یوں پرما کو گولی لگنے کا خطرہ بالکل نہ ہوتا، دوسرا دایاں ہاتھ ناکارہ ہو جانے پر وہ مزاحمت کے قابل نہ رہتا۔ جیسے ہی محافظ کی حرکت رکی میں نے لبلبی دبا دی۔ 700 میٹر کے فاصلے پر SR-1 کی طاقتور گولی نے اسے کولوں کے بل گرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پرما کے ہونٹوں سے تیز چیخ نکلی تھی۔ میں فوراً محافظوں کی جیپ کی طرف متوجہ ہوا۔ سب سے پہلے 2 محافظ جیپ سے اتر کر اس طرف بھاگے، مگر دونوں 3-4 قدم سے زیادہ نہ لے سکے اور اپنی اپنی ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے لمبے لیٹ گئے۔
ان کے پیچھے ایک اور محافظ نے بھی فرض شناسی کی کوشش کی۔ اگلی گولی نے اس کی ران میں شگاف ڈال دیا۔ گولی کی ایک خاصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ جس جانب سے اندر گھستی ہے وہاں بالکل چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، مگر جب دوسری جانب نکلتی ہے تو گوشت پھاڑ کر چوڑا شگاف چھوڑ جاتی ہے اور مضروب کے عضو کا کافی گوشت ساتھ میں لے جاتی ہے۔ تیسرے آدمی کے گرتے ہی باقی محافظوں نے گاڑیوں کی پناہ لے لی تھی۔ اس دوران نجو اور اس کا ساتھی ان کے قریب پہنچ گئے تھے۔ پارکنگ میں موجود لوگوں میں افراتفری مچ گئی تھی اور جس کا جدھر منہ اٹھا بھاگ پڑا تھا۔ پرما کا ڈرائیور باہر نکلا۔ پرما محافظ کے پاس ہی ششدر کھڑی تھی۔ نجو نے ایک دم پرما کے بازو پر گرفت جمائی اور چلایا، پلیز مس، کار کے اندر ہو جاؤ، گولیاں چل رہی ہیں۔ جی بھائی، وہ ہکلا گئی تھی۔ اسی وقت میری رائفل نے 5ویں گولی اگلی اور محافظ کو سنبھالنے والا ڈرائیور کولے پر گولی کھا کر اس کے اوپر ہی اوندھے منہ گر پڑا۔ یہاں سے نکلنا پڑے گا ورنہ راجکماری ماری جائے گی، نجو پرتشویش آواز میں کہتا ہوا عقبی نشست میں پرما کے ساتھ بیٹھا، جبکہ اس کے ساتھی نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ کون ہیں آپ؟ پرما ہکلا گئی تھی۔ فکر نہ کرو، ہم آپ کو بچانے آئے ہیں، نجو نے اسے تسلی دینا چاہی۔ اس دوران اس کے ساتھی نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ کار روکو، ہمارے محافظ موجود ہیں، ہم تمہیں نہیں پہچانتے، مدد، کوئی ہے؟ پرما کی تیز آواز ابھری اور پھر کی آواز آئی جیسے پرما کے ہونٹوں پر کچھ رکھا گیا ہو۔ نجو کی شرارتی آواز ابھری، لے باس، آپ کی شہزادی کو اپنی جراب سنگھا دی، اب 1 ہفتے تک آنکھ نہیں کھولے گی۔ یقیناً اس نے پرما کو نشہ آور دوا سنگھائی تھی یا گردن کی رگ وغیرہ دبا کر بے ہوش کیا تھا، پھر بھی میں نے جھڑکنا ضروری سمجھا۔ دور فٹے منہ تیرا، اسے کہتے ہوئے میں نے شست جیپوں پر مرکوز کر دی۔ جیپ ڈرائیوروں نے کار کا پیچھا کرنے کی کوشش کی تھی۔ جیپ کا پہیہ گھومتے ہی میں نے مسلسل 2 بار لبلبی دبائی۔ ٹائر پھٹنے کے دھماکے مجھے بھی سنائی دیے تھے۔ ایک محافظ نے تیزی دکھاتے ہوئے ایک موٹر سائیکل سوار کے قریب ہوا جو وہاں سے بھاگنے کی تگ و دو میں تھا۔ اسے نیچے گرا کر محافظ نے موٹر سائیکل چھینی اور سوار ہوا، مگر آگے بڑھنے سے پہلے گولی اس کے بازو کے آر پار ہو گئی تھی۔ گولی کھا کر وہ نیچے گر گیا تھا۔ اس کے بعد کسی بھی محافظ کو تیزی دکھانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ ان بے وقوفوں کو علم نہیں تھا کہ ایس ایس کے نشانے پر تھے۔ ان کی خوش قسمتی تھی کہ میں نے ان کے سروں میں روشن دان نہیں کھولے تھے۔ پرما کی کار پارکنگ گیٹ سے نکل کر طویل روش پر دوڑ رہی تھی۔ محافظوں نے آڑ میں رہتے ہوئے ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ اس کے علاوہ فرض شناسی کا انہیں کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ میری گولیوں کی آواز نہیں آ رہی تھی، صرف نتیجہ سامنے آ رہا تھا اور پارکنگ سے باہر لوگوں کو خطرے کا احساس نہیں تھا۔ لیکن جو ہی پرما کے محافظوں نے ہوائی فائرنگ شروع کی، ہر طرف سراسیمگی پھیل گئی تھی۔ پرما کی کار جو ہی سڑک پر چڑھی، میں نے رابطہ منقطع کیا اور SR1 کو کھول کر بیگ میں منتقل کرنے لگا۔ اس میں 2 منٹ سے زیادہ خرچ نہیں ہوئے تھے۔ تیسرے منٹ کے آغاز میں بیگ پشت پر لٹکا کر میں ٹینکی سے اتر رہا تھا۔ چھت کے دروازے تک میں بھاگتے ہوئے پہنچا۔ سیڑھی نیچے لٹکاتے ہوئے مجھے 3 آدمی نیچے کھڑے نظر آئے۔ وہ غالباً سیڑھی کے غائب ہونے پر تبصرہ کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی حیران رہ گئے تھے۔ کون ہو اے؟ اوپر کیا کر رہے تھے؟ سیڑھی کیوں اٹھائی؟ تینوں کے ہونٹوں سے ایک ساتھ 3 مختلف سوالات برآمد ہوئے۔ لہجہ کافی سخت اور انداز باز پرس والا تھا۔ میں جواب دیے بغیر نیچے اترنے لگا۔ یہ دیکھا بھالا تو نہیں لگتا؟ مجھے خاموش پا کر ایک باقیوں سے تصدیق چاہنے لگا۔ ان کے جواب سے پہلے میں نیچے اتر چکا تھا۔ قدم فرش پر دھرتے ہی میرا دایاں ہاتھ جیب میں داخل ہوا اور واپسی پر اس میں سائلنسر لگا پستول موجود تھا۔ ان کے جارحانہ تیور اور ترشی و تندی ایک دم ہوا ہو گئی تھی۔ نسبتاً بڑی عمر والا ہکلایا، بھائی صاحب، شمع چاہتے ہیں، شاید آپ کو ہمارا پوچھنا برا لگا۔ میرے اپنے فلیٹ میں پہنچنے تک کوئی بھی یہاں سے ہلا تو نتیجے کا ذمہ دار خود ہوگا۔ انہیں دھمکاتے ہوئے بھی میں نے رکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سیڑھیوں کے قریب پہنچتے ہی ایک قدم میں 2 3 سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے میں نیچے اترنے لگا۔ لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ کافی لوگوں نے مجھے حیرت سے دیکھا تھا، لیکن میں نے توجہ دیے بغیر رفتار میں کمی نہ آنے دی۔ نیچے اتر کر میں تیز قدموں سے چل پڑا۔ بیگ کو ڈگی میں مقفل کر کے میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ تھوڑی دیر بعد میں ٹریفک کے ہجوم میں شامل ہو چکا تھا۔ نجو کی رہائش تک میں تیز رفتاری سے پہنچا تھا۔ اس کی بہت زیادہ یقین دہانی کے باوجود میں اسے زیادہ دیر پرما کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ کار کو مخصوص جگہ پارک کر کے جب کھولی کے دروازے کے سامنے پہنچا، تبھی اندر سے پرما کی ہلکی سی چیخ سنائی دی تھی۔ میں نے بےتابی سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ منٹ بھر کے بعد ہی دروازہ کھل گیا تھا۔ کھولنے والا نجو کا ساتھی جمی تھا۔ لڑکی کیوں چیخ رہی ہے؟ درست انداز میں کہتے ہوئے میں اندر داخل ہوا۔
جمی نے بے نیازی سے کہا، نجو استاد نے تھپڑ مارا ہے۔ میں نے اس کی بات سننے تک مختصر صحن عبور کر لیا تھا۔ پرما گال پر ہاتھ رکھے ہلکی ہلکی سسکیاں لیتے ہوئے رو رہی تھی۔ میں نے استفسار کے بغیر ہی ہاتھ گھمایا۔ چٹاخ کی زوردار آواز سے کمرہ گونج اٹھا تھا۔ نجو گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے 2-3 قدم لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ میں گرایا، کہا تھا کہ لڑکی کو ہلکی سی خراش بھی نہ پہنچے۔ تمہاری یہ جرت؟ رتنیش نے پستول نکال کر تانا۔ نہیں رتنیش، نجو نے اسے روکا، لیکن اس دوران میں پستول نکال کر لبلبی دبا چکا تھا۔ اتنی تیزی سے چلنے والی گولی بھی اس کے پستول پر لگی تھی۔ اف کرتے ہوئے اس نے ہاتھ بغل میں دبا لیا تھا۔ میں نے پستول کا رخ جمی کی طرف کرتے ہوئے دھاڑا، تمام ہاتھ اٹھا لو ورنہ تمہیں دھرتی سے اٹھانے لگا ہوں۔ باس، اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نجو اپنے ساتھی پر چلایا، رتنیش ہوش میں رہ کر کام کیا کر۔ غلطی ہو گئی استاد، رتنیش نے اعتراف کرنے میں دیر نہیں کی تھی۔ نجو نے خفگی بھرے لہجے میں احتجاج کیا تھا، یار پوچھ تو لو مارا کیوں ہے؟ میں بے پرواہی سے بولا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، تمہیں تنبیہ کی تھی۔ اس کی خلاف ورزی کرنے پر تھپڑ تو معمولی بات ہے، میں گولی چلانے کا بھی استحقاق رکھتا تھا۔ سوری راجکماری، ان سے غلطی ہوئی، اور بے فکر رہو، آپ یہاں بالکل محفوظ ہو۔ آپ راجہ ہیں نا؟ وہ میری آواز و انداز سے پہچان گئی تھی، ورنہ میری شکل کافی بدلی ہوئی تھی۔ ہاں، اسبات میں سر ہلاتے ہوئے میں نے جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر نجو کی طرف پھینکی۔ شاباش، اچھا کام کیا ہے۔ نجو نے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، آپ نے بھی۔ غلطی تمہاری ہے، وہ مسمسے سے انداز میں بولا۔ نجو تو پیدا ہی غلط ہوا ہے۔ 2 لاکھ کی دوسری گڈی پا کر اس کے لہجے میں خفگی اور رنجش دور ہو گئی تھی۔ کمبخت، نوٹوں کا نشہ ہی ایسا مدہوش کن ہے کہ اچھائی برائی کی تمیز اور غیرت و خودداری پر عمل مشکل کر دیتا ہے۔ میرے پاس روندر مترا اور ڈاکٹر دیواشش سے حاصل کی ہوئی بڑی رقم موجود تھی، اور وہ میں نے انہی مقاصد میں استعمال کرنا تھی۔ مجھے جانا ہوگا، نکڑ پر میری کار کھڑی ہے، یہاں لے آؤ۔ میں نے چابی نجو کی طرف اچھالی۔ ٹھیک ہے باس۔ چابی پکڑتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ پرما نے جھجکتے ہوئے پوچھا، ہمیں کیوں اغوا کیا؟ میں نے کہا، آپ کی بہتری کے لیے، وہاں آپ کی جان کو خطرہ تھا۔ اس کا لہجہ گلوگیر ہوا۔ کیا لگتا ہے ہم یقین کر لیں گے؟ میں نے ہلکی سی دھوکہ دہی جائز جانی تھی۔ تفصیل بتانے کا وقت نہیں، مجھے تھوڑی سی مہلت دو، اگر خود کو سچا ثابت نہ کر سکا تو آپ کو چھوڑ دوں گا، پہلے بھی تو چھوڑ دیا تھا۔ وہ صاف گوئی سے بولی، گرینڈ پا کے قاتل پر اعتبار کرنے کی حماقت ہم نہیں کر سکتے۔ درست کہا۔ تکرار میں الجھے بغیر میں نے جیب سے بے ہوش کرنے والا سپرے نکالا اور سانس روکتے ہوئے اس کے چہرے پر ہلکا سا سپرے کر دیا۔ آنکھوں میں حیرانی بھرے وہ لہراتے ہوئے پیچھے کو گر گئی۔ فی الحال اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر منہ پر ٹیپ چپکا دی۔ ہارن کی آواز سن کر میں نے اسے باہوں میں بھرتے ہوئے جمی کو کار کی ڈگی کھولنے کا بتایا۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے میرے آگے آگے بھاگ پڑا تھا۔ داخلی دروازے سے نکلنے سے پہلے میں نے گلی میں جھانکنا ضروری سمجھا تھا۔ 3-4 آدمی سڑک کی طرف روانہ تھے، لیکن ان کی ہماری طرف پیٹھ تھی، اس لیے میں نے صورت سے باہر نکل کر پرما کو ڈگی میں منتقل کر دیا۔ نجو نے کہا، باس اس کا پرس بھی ساتھ لیتے جاؤ، ساتھ ہی اپنے ساتھی کو اشارہ کیا۔ وہ بھاگ کر پرما کا شولڈر بیگ لے آیا۔ نجو اور اس کے دونوں ساتھیوں سے الوداعی مصافحہ کر کے میں نے ایک بار پھر شکریہ کہا اور وہاں سے نکل آیا۔ میرے دماغ میں کوئی مناسب ٹھکانہ نہیں تھا۔ وشواس سنگھ کی طرف بھی میں فی الحال نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ معاملہ گرم تھا اور وگنیش شکلا کے بندوں اور ایجنسیوں نے پرما کی تلاش میں پہلی فرصت میں میرے ہمدردوں کے ٹھکانوں پر دھاوا بولنا تھا۔ ممبئی سے نکلنے والے راستوں کی بھی نگرانی بڑھانے کا انتظام کرنا تھا، اس لیے چند دن کہیں چھپ کر رہنا مناسب تھا۔ پرما کے دوبارہ حصول کے بعد اسے دوبارہ کھونے کا حوصلہ مجھ میں نہیں تھا۔ جہاں اتنا انتظار کیا تھا وہیں چند دن کسی محفوظ کمین گاہ میں گزارنا اتنا مشکل نہ ہوتا، لیکن پرما چھن جاتی تو بہت بڑی مصیبت میں پڑ جاتا۔ کسی مناسب ٹھکانے کا سوچتے ہوئے اچانک دماغ میں ڈاکٹر سجاتا کا خیال آیا۔ اس کا وجود شک کی زد میں نہیں آیا تھا، کیونکہ اتفاق سے واقعات کا تسلسل ایسے بنا تھا کہ وہ سراسر بے گناہ اور لا تعلق دکھائی دی تھی۔ اس کا موبائل فون نمبر میری یادداشت میں محفوظ تھا۔ الحمدللہ اس معاملے نے میری یادداشت نے کبھی دھوکہ نہیں دیا تھا۔ نمبر ڈائل کر کے میں نے موبائل فون کان سے لگا لیا۔ گھنٹیاں جانے کے باوجود اس نے کال وصول نہیں کی تھی، شاید انجان نمبر کی وجہ سے وہ اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ میں نے دوبارہ کوشش کی اور اس مرتبہ اس نے کال وصول کر لی۔ ہیلو، اس نے روکھے لہجے میں پوچھا۔ راجہ بات کر رہا ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟ دوسرے نمبر سے کال کیوں کی ہے؟ وہ پرجوش لہجے میں ایک ساتھ 2-3 سوالات پوچھ گئی تھی۔
میں مطلب کی بات پر آیا۔ چند دن تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ وہ خلوص دل سے بولی، مجھے خوشی سے کچھ ہو نہ جائے تو کہاں پہنچوں؟ وہ خوشی سے چہکی، میں ڈیوٹی پر ہوں لیکن ابھی چھٹی لے کر نکلتی ہوں۔ آپ اسی جگہ پہنچے جہاں پہلی ملاقات ہوئی تھی، اس سے 2 گلیاں آگے ہنومان جی ٹاور میں میرا فلیٹ ہے۔ میں نے مسئلہ بتایا۔ میری کار کی ڈگی میں بے ہوشی کی حالت میں ایک مہمان موجود ہے، اسے بھی فلیٹ تک لے جانا ہوگا۔ کے ایچ نارینا ہسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر کے باہر ہونے والے ہنگامے کی خبر ٹی وی پر چل رہی ہے، کسی بڑے خاندان کی لڑکی کا نام۔ اچانک خیال آنے پر اس نے ہی جان بھرے لہجے میں پوچھا، کہیں یہ وہی تو نہیں؟ میں ہنسا، وہی ہے۔ بھگوان کا شکر ہے آپ کامیاب ہوئے، ورنہ میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ باقی باتیں ملنے پر ہوں گی، کہتے ہوئے میں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ میرا رخ قدرتی طور پر اس جانب تھا۔ 15-20 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد میں ہنومان جی ٹاور کی عمارت کی پارکنگ میں پہنچ گیا۔ اگلے 10-15 منٹ میں ڈاکٹر سجاتا کی کار وہاں پہنچ گئی تھی۔ اس نے میری کار پہچان لی تھی۔ نزدیک ہی کار پارک کرتے ہوئے وہ نیچے اتری، میں بھی باہر آ گیا اور وارفتگی سے مصافحہ کرتے ہوئے بولی، شکریہ، آپ نے سیوا کا موقع دیا۔ سچ کہوں تو اب تک اپنی حماقت پر پچھتا رہی ہوں۔ آپ اور لورا براؤن نے مجھے نئی زندگی دی اور یہ احسان میں کبھی نہیں بھلاؤں گی۔ میں انکساری سے بولا، ہم نے تمہارے احسان کا بدلہ چکایا تھا اور بس۔ کار کی عقبی نشست پر نظر دوڑاتے ہوئے وہ پوچھنے لگی، لورا کہاں ہے؟ چلی گئی۔ اس نے اداسی سے پوچھا، مجھ سے خفا ہوگی؟ یقیناً اسی لیے مل کر نہیں گئی۔ میں نے تسلی دی، وہ بالکل خفا نہیں تھی، اور مل کر اس لیے نہیں گئی کہ اسے تمہاری سلامتی عزیز تھی۔ وہ ہنسی، مہمان اب تک ڈگی میں ہے۔ میں نے پوچھا، کیسے لے جائیں گے؟ پکا بندوبست کر کے آئی ہوں۔ کار کی عقبی نشست سے فولڈنگ ویل چیئر نکال کر اس نے درست کی اور گہرے سبز رنگ کا کمبل کرسی پر بچھاتے ہوئے بولی، اس پر بٹھاؤ۔ میں نے ڈگی کھولی۔ پرما اب تک بے ہوش پڑی تھی۔ اس کی بندشیں کھول کر میں نے دائیں بائیں کا جائزہ لیا اور برقی کوندے کسی لپک سے پرما کو اٹھا کر کرسی پر بٹھا دیا۔ ڈاکٹر سجاتا نے کمبل اس کے گرد یوں لپیٹا جیسے بیمار کے گرد لپیٹتے ہیں۔ یوں پرما کا لباس اور چہرہ بھی چھپ گیا تھا۔ وہ مجھے ہدایت دیتے ہوئے بولی، دوسری منزل، کمرہ نمبر 19A کے پاس پہنچو، اسے میں لاتی ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ مناسب فاصلہ رکھ کر میں بھی لاؤبالی انداز میں قدم اٹھاتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ ہنومان جی ٹاور کی مستقل رہائشی تھی اور ڈاکٹر بھی تھی۔ دروازے پر متعین چوکیدار اور کسی اور کو دیکھنے والے نے اس کے ویل چیئر کے دھکیلنے پر حیرانی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ 1-2 عورتوں نے استفسار ضرور کیا تھا اور اس نے بھابھی کی بہن بتا کر جان چھڑا لی تھی۔ سیڑھیوں کے بجائے وہ لفٹ سے اوپر پہنچی۔ جب تک وہ اوپر پہنچتی میں سیڑھیوں کے ذریعے دوسری منزل پر پہنچ گیا تھا۔ ہم ایک ساتھ فلیٹ نمبر 19A کے دروازے پر پہنچے۔ دائیں بائیں کا جائزہ لے کر اس نے دروازہ کھولا اور ہم اندر گھس گئے۔ درمیانے حجم کا فلیٹ چھوٹے سے کنبے کی ضروریات کو کافی تھا۔ 2 خوابگاہیں، 1 اسٹور روم، ڈرائنگ روم، کھانے کا کمرہ اور ٹی وی لاؤنج وغیرہ کو ایک ہی حال تھا، جو داخلی دروازے کے آغاز ہی میں بنا تھا۔ اندر گھستے وقت باورچی خانہ دائیں ہاتھ پڑتا تھا۔ اس کا حجم چھوٹا تھا مگر سامان کے ریک اس ترتیب سے بنے تھے کہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ دروازہ قفل کر کے وہ ایک کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ درمیانے حجم کی خوابگاہ تھی، اس میں کھڑکی موجود نہیں تھی، اس لیے مجھے پسند آئی تھی، کیونکہ پرما کو جکڑ کر رکھنا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ ہم دونوں نے مل کر اسے کرسی سے بیڈ پر منتقل کیا۔ سجاتا نے اس کے جوتے اتار کر کمبل اڑایا اور ہم باہر آ گئے۔ میں نے دروازہ باہر سے کنڈی کر دیا تھا کہ ذرا سی بے احتیاطی ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر ڈاکٹر سجاتا میری طرف متوجہ ہوئی۔ چائے یا کافی؟ میں بے تکلفی سے بولا، کھانا کھاؤں گا۔ دوسرے صوفے پر نشست سنبھالتے ہوئے اس نے پوچھا، کیا کھانا پسند کرو گے؟ میں نے انتخاب کی ذمہ داری اسی پر ڈالی، کوئی بھی حلال کھانا چلے گا۔ وہ قریبی ہوٹل کا نمبر ملا کر پرتکلف کھانے کا آرڈر نوٹ کروانے لگی۔ اپنے فلیٹ کا نمبر بتا کر اس نے رابطہ منقطع کیا اور میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے متبسم ہوئی۔ اب اس لڑکی کا قصور بھی بتا دو کہ جسے آپ جیسے آدمی نے حب سے بے جا میں رکھا ہوا ہے۔ میں تھکے تھکے لہجے میں بولا، کافی لمبی کہانی ہے ڈاکٹر، مختصر یہ کہ میں نے لڑکی کے فائدے کو اسے اغوا کیا ہے، ورنہ 2-3 دنوں کے اندر اس پر جان لیوا حملہ ہونے والا تھا۔ وہ تدبر سے بولی، یہ اطلاع اس کے گھر والوں تک پہنچانا کافی ہوتا۔ ایک جوان لڑکی کو اغوا کرنے سے اس کی زندگی بہت سے سوالات اور اس کا کردار شبہات کی زد میں آتا ہے۔ میں ذو معینی لہجے میں بولا، جسے خطرہ ہی اس کے گھر والوں سے ہو۔ اس نے منہ بسورا۔
بہتر ہوگا آپ ساری تفصیل بتائیں، ورنہ میرے دماغ کو خود ساختہ شکوک سے لڑنے کو ہٹ دھرمی کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ میں نے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے ضروری باتوں سے پردہ اٹھا دیا تاکہ اس کے شبہات کا کلا کما ہو، ورنہ وہ مجھ سے بہت عقیدت رکھنے لگی تھی اور بعید نہیں تھا کہ آئیڈیل کا ایسا فعل اسے الجھن میں مبتلا رکھتا۔ وہ پر اعتماد لہجے میں بولی، جانتی تھی میں نے آپ کا جو خاکہ بنایا ہوا ہے آپ اس کے برعکس ہو ہی نہیں سکتے۔ دروازے کی گھنٹی سن کر میں خوابگاہ میں چلا گیا۔ ڈاکٹر سجاتا نے کھانا وصول کر کے بل ادا کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ پرما کے لیے علیحدہ کھانا رکھ کے ہم اکٹھا کھانے لگے۔ کھانے کے بعد ڈاکٹر سجاتا باورچی خانے میں کافی بنانے گھس گئی تھی۔ میں نے ٹی وی لگانے کو ریموٹ اٹھایا مگر اسی وقت خوابگاہ کا دروازہ بجنے لگا۔ یقیناً پرما کو ہوش آ گیا تھا۔ ریموٹ واپس رکھ کر میں خوابگاہ کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولنے پر وہ سامنے ہی نظر آئی، آنکھوں میں برہمی اور درشتی لیے مجھے گھور رہی تھی۔ میں خوش دلی سے مسکرایا، آپ جاگ گئیں راجکماری؟ وہ تپتے ہوئے بولی، ہم نہیں ہیں راجکماری، اور نہ ان ڈھکوسلوں سے آپ ہمیں بہلا سکتے ہیں۔ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں نے اسے بازو سے پکڑنے کی کوشش کی، میرا ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہ نخوت سے بولی، ہمیں ہاتھ نہ لگائیں۔ اچھا نہیں لگاتا مگر بیٹھ تو جائیں۔ وہ موڈ بناتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نے کرسی پر نشست سنبھالی۔ بھوک لگی ہے، کھانا کھلاؤں؟ وہ معترض ہوئی، اغوا ہونے والی لڑکی کو اتنی جلدی بھوک لگ سکتی ہے؟ میں اطمینان سے بولا، اغوا نہیں کیا، آپ کی جان بچائی ہے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، آپ دوسری بار ہماری جان بچا رہے ہیں، کیا جان سکتے ہیں آپ کے احسان کب تک سہنا پڑیں گے؟ اس کے طنز کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے میں بدستور نرمی سے بولا، ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ وہ بیزاری سے بولی، یہ نرمی، اخلاق اور انسانیت کا ڈھونگ رہنے دیں، صاف صاف اپنے مقصد پر آئیں۔ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اور اگر دماغ میں کوئی فطور ہے تو برائے مہربانی اپنے تک رکھنا، بلکہ مشورہ دیں گے کہ ایسی فلمیں نہ دیکھا کرو جن میں محبت کو غربت و امارت کی تصور سے بے نیاز دکھایا جاتا ہے۔ میں نے ایک دم پوچھا، آپ کو اپنا والد یاد نہیں آتا؟ اسے جھٹکا لگا، یوں جیسے میں نے اس کے سر پر ڈنڈا رسید کیا ہو۔ گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے غصہ ضبط کیا، آپ کو ہماری ذاتیات پر سوال اٹھانے کا کوئی حق نہیں۔ میں اطمینان سے بولا، تبھی تو سوال کی اجازت لی تھی، اور آپ اپنے حسن کے قصیدے گانے لگیں۔ یہ بھول گئیں کہ عشق و محبت کا تعلق شکل و صورت سے ہوتا ہے، مال و دولت سے نہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں اگر آپ کی کلاس فیلو 20 لڑکیاں ہیں تو ان میں سے 18 آپ سے زیادہ خوبصورت و پرکشش ہوں گی۔ آپ جیسی مغرور اور مال و دولت سے لوگوں کی حیثیت کا تعین کرنے والی کو کوئی احمق ہی دل دے سکتا ہے۔ اس نے احتجاج کیا، کیا ہمارا دھن اور گھمنڈ لازم کرتا ہے کہ ہمیں حبس بے جا میں رکھا جائے؟ شروع میں اس کے محافظ سے پتہ چلا تھا کہ پرما کو گھورنے والے طالب علم کو ایک آنکھ سے محروم کیا گیا تھا۔ میں نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا، کسی گھورنے والے کی آنکھ نکلوا دینے کو بھی جرم مانتی ہو، یا جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی کہاوت رٹ رکھی ہے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور پھر صفائی دینے لگی، ایسے کسی بھی حادثے میں ہماری مرضی و منشا کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ جس کا حکم تھا اس بیچارے کو پوتے کی سالگرہ منانے کی بھی مہلت نہیں دی گئی۔ میں نے کہا، خیر یہ وجہ تو نہیں تھی، اسے تو قتل کے بدلے قتل ہونا پڑا۔ آپ کو کس نے جج بنایا ہے کہ لوگوں پر فرد جرم عائد کر کے نہ صرف سزا سنا رہے ہو بلکہ صفائی کا موقع دیے بغیر عمل درآمد بھی کر رہے ہو؟ اس کا مجھے آپ کہنا بحالت مجبوری تھا، ورنہ لہجے کے اتار چڑھاؤ سے اندازہ ہوتا تھا کہ کتنا تپی ہوئی تھی۔ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، پوچھا نہیں کس کے قتل کی وجہ سے اسے ہلاک ہونا پڑا؟ وہ استہزائی انداز میں بولی، نہیں، کیونکہ جانتے ہیں ایک اور جھوٹ سننے کو ملے گا۔ اس کے انکار کے باوجود میں نے بتانا ضروری سمجھا، شکلا کے جرائم کی فہرست تو بہت طویل ہے، اس پر روشنی ڈالنے کو کافی وقت چاہیے۔ البتہ میں نے اسے پاروتی ملہوترا کے قتل کے جرم میں مارا ہے۔ تمہیں ہمارے خاندانی معاملات میں دخل اندازی کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں۔ غصے میں اسے آپ کہنا بھی یاد نہیں رہا تھا۔ وکیل کا کسی کے خاندانی معاملات میں بولنا خاندان کے کسی فرد کی اجازت کے مرہون منت ہوتا ہے، اور میں بریگیڈیئر فہیم اسلم انصاری کا وکیل ہوں، جس کی محبت کرنے والی بیوی کو شکلا جیسے درندوں نے اس لیے قتل کیا کہ اس بیچاری نے اپنے محبوب شوہر کو بھاگنے میں مدد دی تھی۔ شٹ اپ! جھوٹے جھوٹے جھوٹے! اس کی آنکھیں نم اور آواز پھٹ گئی تھی، جسم یوں کانپ رہا تھا جیسے ریشے کی مریض ہو۔ اس ظالم کی طرفداری کر رہے ہو جس نے اپنے مفاد کو محبت کا ڈرامہ رچایا، اپنے ملک کے لیے جاسوسی کرتا رہا، اور جب بھانڈا پھوٹا تو نہ صرف بیوی کو یرغمال بنا کر بھاگ گیا بلکہ محفوظ جگہ پر پہنچتے ہی بیچاری کو قتل کر دیا۔ گرینڈ پاس سے دشمنی تھی،
اس کی بے گناہ و معصوم بیٹی کا کیا قصور تھا؟ ہمارا کیا قصور تھا کہ ہمیں ماں کی شفقت و محبت سے محروم کر دیا؟ کہانی تو شکلا نے اچھی گھڑی ہے، آخر پاکستانی جاسوس کو اذیت دینا تو بنتا تھا۔ ظالم نے اس کی بیوی کو قتل کرتے وقت اتنا بھی نہ سوچا کہ اپنی بیٹی کا خاتمہ کر رہا ہے، کیونکہ خبیث اچھی طرح جانتا تھا پاروتی زیادہ عرصہ اپنے محبوب شوہر سے دور نہ رہتی، اور جلد ہی وہ وقت آنا تھا کہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر پاکستان کا رخ کرنے پر مجبور ہو جاتی۔ وہ بپھرتے ہوئے بھاگی اور قریب پہنچتے ہی مجھے گریبان سے پکڑ کر چلائی، ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، جھوٹے، تم سارے پاکستانی وحشی درندے ہوتے ہو، جھوٹی مکار دہشت گرد قوم، ایک باپ پر اس کی بیٹی کے قتل کا الزام لگاتے ہوئے تمہیں شرم و حیا نہیں آتی، اور اس کی وکالت کرتے ہو جس میں بیٹی سے بات کرنے اور اس کا سامنا کرنے کی جرت نہیں ہے، جو بزدلوں کی طرح پاکستان میں چھپا ہے۔ میں نے گریبان چھڑانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اس کے جذبات اور غصہ میرے لیے نہیں تھا، نہ وہ شکلا کے قتل پر سیخ پاتی۔ اس کی حالت تو حیرانی اور لا علمی کی گہرائی کھائی میں گرنے والے اس شخص کی سی تھی جو نہ تہ تک پہنچ پایا تھا اور نہ اس کے ہاتھ میں کھائی کا کوئی کنارہ آ رہا تھا کہ اسے پکڑ کر گرنے سے بچا جا سکے۔ آپ بھی ایک محبت کرنے والے شوہر پر اس کی محبوب بیوی کے قتل کا الزام اس کے دشمن کے کہنے پر دھر رہی ہیں، اور بیٹی سے سامنا نہ کرنے کی تہمت لگا رہی ہیں۔ میری چھاتی میں دو ہتھڑ رسید کرتے ہوئے اس نے دھمکایا، تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے، جھوٹے، ہم ابھی ابھی یہاں سے جا رہے ہیں، روکنے کی کوشش کی تو جان سے مار دیں گے، سمجھے تم، ہم جا رہے ہیں، روکنے کا سوچنا بھی مت، تم گرینڈ پا کے قاتل ہو، ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ چہرے کو ہاتھوں سے ڈھانپتے ہوئے وہ بیڈ پر بیٹھ کر ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ اس نے باہر جانے کی کوشش نہیں کی تھی، میں نے اسے رونے دیا۔ جذبات کو قابو کرنے کا سب سے بہتر طریقہ آنسو بہانا ہے۔ آنکھوں سے نمکین پانی کا خروج بہت سے صدمات، اذیتوں اور پریشانیوں کو بہا کر لے جاتا ہے، یا کم از کم انسان میں ان مسائل کا سامنا کرنے کا حوصلہ بھر دیتا ہے۔ اس کی سسکیوں میں کمی آتے ہی میں نے گفتگو آگے بڑھائی۔ کیا باپ کے بھاگنے کے بعد کبھی ان سے رابطے کی ہمت کی؟ کبھی ان سے جواب جاننے کی کوشش یا باز پرس کا حوصلہ کیا؟ چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے وہ دھاڑی، کیا وہ اس قابل تھا کہ بات کرتے؟ گال آنسوؤں سے گیلے ہو گئے تھے، لیکن آنکھوں کے چشمے خشک نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے ایک اور وار کیا، میں نے رندھیر شکلا کا جرم بتایا، مگر آپ اس کے دفاع میں میدان میں اتر آئی ہیں۔ کیا باپ کا دفاع کرنے کی بھی تھوڑی سی کوشش کی تھی، یا جو کچھ شکلا کہتا گیا آپ مانتی گئیں؟ انہیں صفائی کا موقع دیا، ان کا غم اور دکھ جاننے کی زحمت گوارا کی؟ بے شک وہ بھارت سرکار کا مجرم تھا، مگر حکومت کا مجرم ہونا بیوی بچوں سے نفرت کی دلیل نہیں۔ آپ کو 15-16 سال گود میں کھلایا، محبت دی، شفقت سے نوازا، کیا وہ سب ڈرامہ تھا؟ کیا آپ میں دکھاوے کی محبت اور حقیقی محبت کی پہچان کا شعور نہیں؟ بناوٹی اور جھوٹی محبت کو بے زبان جانور بھی جان جاتے ہیں۔ آپ اور آپ کی امی جان اتنی کم عقل و نہ سمجھ تھی کہ اتنے سال دوغلے شخص کو نہ پرکھ سکی؟ گو پاروتی کے بارے میں یہ کہنا غلط ہے، اسے بالکل شعور تھا۔ وہ شوہر کی محبت کو نہ صرف اچھی طرح جانتی تھی، بلکہ جب موقع آیا تو وطن کی محبت پر شوہر کی محبت کو ترجیح دی، اور اسے اپنی کار میں چھپا کر آگرہ سے امبالہ لے گئی، اور وہاں سے واپس آتے ہوئے بیچاری ظالم باپ کی شکی القلبی کا شکار ہو گئی۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولی، تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے ذرا بھی جھجک نہیں ہوتی؟ اپنے اللہ تعالیٰ سے ہی شرم کر لو، جسے ہر جگہ موجود مانتے ہو۔ مما اسے چھوڑنے نہیں گئی تھی، وہ انہیں یرغمال بنا کر لے گئے تھے۔ اتنا تو آپ بھی جانتی ہوں گی کہ کسی کو یرغمال تب بنایا جاتا ہے جب مجرم گھیرے میں آ جاتا ہے۔ ایسی حالت میں بے شک اسے جانے دیا جاتا ہے، مگر گھیرنے والے پیچھا نہیں چھوڑتے، اور وہ جسے یرغمال بنا کر لے جاتا ہے کم از کم اسے قتل تو نہیں کر سکتا، کیونکہ ایسا کرنے پر اس کا پکڑا جانا یقینی ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بیوی کو قتل کر کے زندہ سلامت بھاگنے میں کیسے کامیاب ہوا؟ سوچنے پر دال میں کالا ضرور نظر آئے گا، اور یقین کرو آپ کی ماں کا قاتل کون ہے اس بارے میں کافی لوگ جانتے ہیں، صرف آپ بے خبر ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ اس نے ایک اور دلیل پیش کی، اور ہم پر 2 مرتبہ قاتلانہ حملہ کیوں کروایا، یہاں تک کہ ہمیں آگرہ چھوڑ کر ممبئی منتقل ہونا پڑا، اس کے تو ہم خود گواہ ہیں۔ چلیں آپ کے والد کی مکمل کہانی سنا دیتا ہوں۔ یوں ٹکڑوں میں بات کر کے ہماری بحث زیادہ ہی طول کھینچنے لگی ہے۔ میری تمہید پر اس نے بے اعتنائی سے منہ موڑ لیا، گویا اسے جاننے کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن مجھے معلوم تھا
اس کا رواں رواں باپ کی بے گناہی سننے کا خواہاں تھا۔ میں گویا ہوا۔ انصاری صاحب نوجوانی میں انڈیا آئے۔ وہ خوبرو، پرکشش اور وجیح مرد تھے۔ ان کے ذمے پاروتی شکلا کو محبت کے جال میں پھانس کر اس سے ناجائز تعلقات استوار رکھتے ہوئے شکلا تک پہنچنا تھا۔ اس کے بعد وہ مطلب کی معلومات حاصل کر کے واپس لوٹ جاتے، مگر پاروتی سے پہلا مکالمہ ہوتے ہی انصاری صاحب اس کی معصوم شکل پر ایسے لٹو ہوئے کہ اس کام سے ہاتھ کھینچ لیا۔ تب بڑوں نے انہیں اجازت دی کہ وہ چاہیں تو اس لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں، اور یہ یقین دہانی بھی کرائی گئی کہ لڑکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کے بعد بھی وہ پاروتی کو دھوکہ دینے پر تیار نہیں تھے، مگر برا ہو محبت کا کہ پاروتی ایک دم ان کے دل پر قابض ہو گئی۔ تب وطن کی محبت اور کام سے ایمانداری سے زیادہ وہ پاروتی کی محبت میں پھنس کر شادی کر بیٹھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ جلد ہی بیوی کو طلاق دے کر واپس پاکستان لوٹ جائیں گے، جہاں ان کا پورا خاندان موجود تھا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ آپ کی پیدائش بھی ان کی مرضی کے خلاف ہوئی، اور پھر بیوی اور بیٹی کی محبت میں انہوں نے اپنے وطن اور خون کے رشتوں کو بھلا دیا۔ شاید وہ ساری زندگی ہندو بن کر انڈیا ہی میں گزار دیتے، کہ نہ بیوی کو چھوڑ سکتے تھے اور نہ بیٹی کے بغیر رہ سکتے تھے۔ لیکن تقدیر کے سامنے کس کی چلی ہے؟ ان کے جاسوس ہونے کا راز فاش ہو گیا، اور شاید آپ کو حیرانی ہو کہ ان کی مخبر پاروتی تھی۔ اسے یہ خبر تب پتہ چلی جب شکلا کو خفیہ ایجنسی کا ایجنٹ یہ راز بتا رہا تھا۔ وہ شوہر کو اطلاع دینے بھاگی، اور نہ صرف اسے مطلع کیا بلکہ اپنی گاڑی میں چھپا کر امبالہ تک بھی چھوڑ آئی۔ اگر پاروتی انہیں نہ نکالتی تو وہ پھنس چکے تھے، کیونکہ ان کی باقاعدہ نگرانی ہو رہی تھی۔ شکلا کو بیٹی کی یہ جسارت ناگوار گزری، اور اس نے فوراً ہی بیٹی کو قتل کروا دیا۔ آپ کو اپنے قبضے میں لے کر جھوٹی اور خلاف واقعہ کہانی سنا دی۔ اس کے جھوٹا ہونے کو فقط یہ دلیل ہی کافی ہے کہ اس نے آپ کا باپ سے رابطے کا اکیلا ذریعہ ہی ختم کر دیا۔ میری مراد آپ کے موبائل فون سے ہے، جو شکلا نے انصاری صاحب کے جانے کے بعد تبدیل کر دیا تھا۔ وہ کیسے رابطہ کرتا، اور جسے آپ قاتلانہ حملہ گردان رہی ہیں، وہ اپنی بیٹی کو واپس لینے کی کوششیں تھیں۔ مظلوم باپ بیٹی کی محبت میں تڑپ تڑپ کر شکلا سے رحم کی بھیک مانگتا رہا، مگر اس ظالم کے مد نظر جھوٹی انا، قوم پرستی اور دیش بھکتی کے بلند و بانگ دعوے تھے۔ شکلا صاحب حیثیت اور طاقتور شخص تھا۔ سرکاری ذرائع کے ساتھ ساتھ اس کے پاس اپنے کارندوں کی بھی فوج تھی۔ حکومتی سطح پر بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا۔ تب بیچارہ انصاری صاحب کیا کرتا؟